बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गाइस की यूट्यूब चैनल है क़िसासुल अंबिया और उम्मीद है कि आपको पसंद भी होगा और इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं। मालूमाती चैनल है और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा भी करेगा। गाइस ये आपकी जो मोहब्बत है आपके लाइक्स रहेंगे तो हमें इसको अच्छे से अच्छा कर सकेंगे और आपकी सपोर्ट से हम इसको और यूट्यूब पे और भी इस्लामी जो मालूमात है वो हम आप तक पहुंचा सकेंगे। प्लीज़ आप सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं गाइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह अज़्ज़वजल से मोहब्बत करने वाला एक मजज़ूब बकरियां चराया करता था। बिल्कुल तन्हा अलग थलग पहाड़ों वीरानों में दुनियावी खराफात से दूर रहकर अल्लाह ताला से मोहब्बत की यकतरफ़ा बातें करता था। ऐ मेरे मालिक, तू मेरे पास हो तो मैं तेरे खिदमत करूं, तेरी जुएँ निकालूं, तेरे सर धोऊं, तेरे सर में कंघी करूं, तेरे बालों में तेल लगाऊं, रात को सोते वक्त तेरे पाँव दबाऊं, तेरे सोने की जगह की सफाई करूं, तेरे कपड़े धोऊं, तुझे दूध पेश करूं, अगर तू बीमार हो तो तेरा गमख्वार बनूं, अगर तेरा घर देख लूं तो सुबह और शाम दूध और घी लेकर तेरे दरवाजे पर आऊं। ए मेरे सोहने अल्लाह, बकरियों को इधर उधर फिराने का तो महज एक बहाना है। मैं तेरी तलाश में, तेरी मोहब्बत में मारा मारा फिरता रहता हूँ। वो सादा मिजाज चरवाहा इसी तरह जो मुंह में आया बोलता चला जा रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसके करीब से गुज़र हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने जब इसकी ये बातें सुनी तो उससे पूछा, तू किससे मुखातिब है? वो कहने लगा, इससे जिसने मुझे और तुझे इस सारी कायनात को बनाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ अक़ल से पैदल चरवाहे, अल्लाह अज़्ज़वजल को इन चीज़ों की मोहताजगी का, ए जाहिल, इस पाक ज़ात को इन खदमात की ज़रूरत नहीं। तेरे कुफ्र ने दीन के कीमती लिबास को गुदड़ी बना दिया। ए बदबख्त, ख़बरदार, आइंदा ऐसी फजूल बातें मुंह से ना निकाल। अगर तूने अपनी ज़बान बंद ना की तो गैरत हक़ आतिश बनकर कायनात को जला डालेगी। इस मासूम चरवाहे ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बातें सुनी तो बेहद शर्मिंदा हुआ और औसान ख़ता हो गए। खौफ से थर थर काँपने लगा, चेहरा जद पड़ गया। फिर बोला, ए खुदा के जलील कदर नबी, तूने ऐसी बात कह दी कि मेरा मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया। ये कहते ही चरवाहा ने ठंडी आह भर के अपना गिरेबान तार तार कर दिया और दीवानों की तरह रोता हुआ जंगल की तरफ भाग गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो खुदा ने फरमाया, ए मूसा, तूने हमारे बंदे को हमसे जुदा क्यों किया? तू दुनिया की जुदाई डालने के लिए आया है या मिलाने के लिए? ख़बरदार, इस काम में एहतियात रख। हमने अपनी मखलूक में हर शख्स की फितरत अलग बनाई है और हर फर्द को दूसरों से जुदा अक़ल बख्शी है। एक बात एक के हक़ में जहर का असर रखती है तो दूसरे के हक़ में तरियाक का। जो शख्स जिस ज़बान में भी हमारी हम्दो सना करता है, इससे हमारी ज़ात में कुछ भी कमी और बेशी वाक़या नहीं होती। हम किसी के कौलो फ़ैल और ज़ाहिर पर निगाह नहीं करते, हम तो बातिन देखते हैं। ए मूसा, दीवानों, दिलजलों और हारे हुओं के आदाब और ही होते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर पेशमा हुए। फिर इसी इस्तराब और बेचैनी की हालत में इस चरवाहे को ढूंढने जंगलों वीरानों में चले गए। सहरा व बयाबान
کی خاک چھان ماری، مگر دیوانے کا کہیں پتہ نہ چلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تلاش جاری رکھی، یہاں تک کہ آپ اسے پا لینے میں کامیاب ہو گئے۔ چرواہے نے انہیں دیکھ کر کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اب مجھ سے کیا خطا ہو گئی جو تو مجھے ڈھونڈنے کے لیے یہاں تک آ گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے خدا کے بندے، تجھے مبارک ہو، تجھے کسی ادب و آداب اور قاعدے ضابطے کی ضرورت نہیں، تو اصل دین پر ہے، تجھے سب کچھ معاف ہے۔ پیغمبر خدا کی یہ باتیں سن کر چرواہے کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ آئے اور عرض کرنے لگا، اب میں ان باتوں کے قابل کہاں، میرے دل کا خون ہو چکا ہے، اب تو میری منزل سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے۔ اسی دن سے اب تک ہزاروں لاکھوں برس کی راہ طے کر چکا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چرواہے کی یہ بات سن کر حیران رہ گئے اور حق تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ ایک درویش دور اندیش دنیا سے منہ موڑ کر اپنے مالک سے ناطہ جوڑ کر دشوار گزار پہاڑوں میں رہا کرتا تھا۔ تنہا عبادت الہی کی خوشبو میں دن رات مست رہتا اور دنیا پرست لوگوں کے نفس کی بدبو سے پریشان دماغ ہو جاتا۔ جنگل میں ہزاراں درخت پھلوں اور میووں کے تھے۔ اس درویش خدا مست کی خوراک یہی جنگلی پھل اور میوے تھے، ان چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں کھاتا تھا۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے خدا سے ایک عجیب و غریب عہد کر بیٹھا کہ اے میرے اللہ، میں آئندہ درختوں سے نہ خود میوہ توڑوں گا اور نہ کسی کو کہوں گا کہ مجھے پھل توڑ کر دے۔ میں وہ پھل نہ کھاؤں گا جسے ڈالیاں زمین سے اونچا رکھیں، میں وہ پھل اور میوہ کھاؤں گا جو ہوا کے جھونکوں سے خود جھڑ کر زمین پر آن گرے۔ غرض اس طرح کا عہد اس مرد درویش نے خدا سے کر لیا اور مدتوں اس پر قائم رہا۔ ایک دفعہ قدرت خدا یہ 5 دن گزر گئے، کسی درخت سے کوئی پھل نہ گرا۔ بھوک کی آگ نے درویش کو بے قرار اور مضطرب کر دیا، کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اس عالم میں جنگل سے گزرتے ہوئے امرود کا ایک درخت دیکھا جس کی ڈالیاں زور و زد اور بڑے بڑے امرود سے بھری ہوئی تھی۔ درویش وہاں کھڑا ہو کر حسرت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ درویش نے بڑا صبر کیا اور خود کو قابو میں رکھا۔ یکایک زور کی ہوا چلی، درویش کو کچھ سہارا ہوا مگر کافی دیر تک پھل ٹوٹ کر زمین پر نہ گرا۔ صبر حد سے گزر گیا، درویش کا نفس بے قابو ہو گیا، معدے کے اندر سے ہوک اٹھی اور خدا سے جو عہد استوار کیا تھا وہ توڑ بیٹھا۔ ہاتھ بڑھا کر امرود توڑ لیا اور پیٹ ہی آگ بجھا لی۔ غیرت خداوندی حرکت میں آئی۔ ان دشوار گزار پہاڑوں میں چوروں اور قزاقوں کا ایک گروہ آ گیا۔ راتوں کو وہ گروہ شہروں اور بستیوں میں جا کر لوٹتا اور دن کو واپس آ کر وہاں رہتا۔ کوتوال کو ان قزاقوں کے بارے میں اطلاع ہو گئی۔ کوتوال نے سپاہیوں کی ایک بڑی جماعت بھیجی، انہوں نے اس پہاڑی اور جنگل کا گھیراؤ کر لیا۔ اس درویش کا مسکن بھی قریب ہی تھا۔ سپاہیوں نے تمام چوروں کو گرفتار کر لیا، درویش کو بھی ان کا ساتھی سمجھ کر پکڑ لیا۔ کوتوال نے حکم دیا، انہیں جیل میں بند کر دو، چند دنوں کے بعد عدالت میں مقدمہ پیش ہوگا، بعد میں یہ فرمانے جاری ہوگا کہ ہر ایک کا بایاں پاؤں اور دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جلاد نے کوتوال کا حکم ملتے ہی تلوار چلانی شروع کر دی۔
فضائے نالا و شیون سے گونج اٹھی۔ درویش کا دایاں ہاتھ کٹ گیا۔ جلاد ان کا بایاں پاؤں کاٹنے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ یکایک ایک گھڑ سوار تیزی سے وہاں نمودار ہوا اور جلاد کو للکارا، ارے مردود، ذرا دھیان کر، یہ شخص بہت بڑا شیخ اور ابدال ہے، لے وقت ہے، تو کیا ظلم ڈھا رہا ہے، اب خدا کے عذاب کا انتظار کر۔ گھڑ سوار کی یہ بات سنتے ہی جلاد کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹ گئی۔ عالم وحشت میں بھاگا، سیدھا کوتوال کے پاس گیا اور اسے حادثے سے آگاہ کیا۔ کوتوال کے ہوش اڑ گئے، لرزا اور ترسا، برہنہ سر برہنہ پاؤں، درویش کی خدمت میں ہاتھ باندھے حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے خدا کے مقبول بندے، مجھے خبر نہ تھی کہ آپ کون ہیں۔ میں نے آپ پر سخت زیادتی کی، لاعلمی میں یہ خطا سرزد ہو گئی ہے، خدا کے لیے آپ ہمیں بخش دیجیے۔ درویش نے کہا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، جس گناہ کی پاداش میں میرا ہاتھ کاٹا گیا ہے اس کو میں جانتا ہوں، تمہیں ان حالات کی کیا خبر، لہٰذا تم بے فکر رہو۔ لوگوں میں اب اس درویش کا نام ہتھکٹا شیخ مشہور ہو گیا۔ ایک دفعہ ایک آدمی بے وقت اور بغیر اجازت لیے جھونپڑی میں گھس آیا۔ آگے کیا دیکھتا ہے کہ مرد قلندر اپنے دونوں ہاتھوں سے خرقہ و درویشی میں پیوند لگا رہے ہیں۔ اس نے حیرت سے دانتوں میں انگلی دے کر کہا، حضرت، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، آپ کے تو دونوں ہاتھ صحیح و سلامت ہیں، لوگ خواہ کہتے ہیں کہ آپ کا دایاں ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ درویش نے کہا، ارے او میری جان کے دشمن، تو جھونپڑی میں بغیر اجازت کیوں آ گیا؟ اس نے ندامت سے عرض کیا، حضرت، مجھے آپ کی زیارت کا بے حد اشتیاق تھا، اس شوق ملاقات سے مغلوب ہو کر یہ غلطی کر بیٹھا۔ درویش نے اس کی محبت اور خلوص دیکھ کر کہا، اب تو آ گیا ہے تو ادھر بیٹھ جا، لیکن خبردار، جو کچھ تو نے دیکھا اس کا ذکر میری زندگی میں ظاہر نہ کرنا۔ انسان کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ان کی گفتگو کے دوران ملاقات کے لیے جھونپڑی کے باہر کافی لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے بھی کسی سوراخ سے شیخ کو دونوں ہاتھوں سے پیوند لگاتے دیکھ لیا تھا۔ ان سب پر درویش کی کرامت کا راز کھل گیا تھا۔ درویش نے دل میں کہا، اے میرے اللہ، اس حکمت سے تو ہی خوب آگاہ ہے، میں جتنا اس کو چھپانا چاہتا تھا اتنا ہی تو نے اسے ظاہر کر دیا۔ اسی وقت درویش کو الکا ہوا جب تیرا ہاتھ چوروں کے ساتھ کاٹا گیا تھا، لوگوں کے دلوں میں تیرے بارے میں غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ خیال کرنے لگے کہ تو مکر و فریب کا جال بچھائے بیٹھا ہے۔ یہ بات ہمیں پسند نہیں کہ یہ لوگ بدنصیبی اور گمراہی میں گرفتار ہوں اور اللہ والوں کے بارے میں بدگمانی رکھیں، اس لیے ہم نے تیری یہ کرامت سب پر ظاہر کر دی۔ یہ چراغ ان لوگوں کی خیر خواہی کے لیے روشن کیا گیا ہے۔ اس الہام کے بعد درویش نے مستانہ اور نعرہ لگایا، اب، اور رب العزت کی تسبیح کرتا ہوا سجدے میں گر گیا اور خوب رویا کہ مالک، جو تو کرتا ہے وہ عین حکمت ہے، ہم سب کی لرزشیں معاف فرما، آمین۔ شہر بخارا کے امیر صدر، جہاں کی سخاوت بہت مشہور تھی، کوئی سائل اس کے در دولت سے خالی نہ جاتا تھا۔ صبح و شام دریائے فیض و سخاوت رواں رہتا تھا، ضرورت مندوں اور سائلوں پر اس کی عطا کا مینا برستا رہتا تھا۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ کاغذ میں اشرفیاں لپیٹ کر رکھ لیتا، جب تک وہ ختم نہ ہو جاتی برابر ضرورت مندوں میں تقسیم کرتا۔ صدر جہاں کی سخاوت کا انداز ہی نرالا تھا۔ اس نے سب حاجت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دن مقرر کر رکھے تھے۔ کوئی شخص اپنی باری کے بغیر خیرات وصول نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن بیواؤں کے لیے تھا، دوسرے دن مصیبت زدوں کے لیے تھا،
اور تیسرا دن مفلس فقیروں کے لیے، چوتھا دن محتاجوں ملاحوں کے لیے، پانچواں دن مسکینوں کے لیے، چھٹا دن یتیم بچوں کے لیے، ساتواں دن قیدیوں کے لیے، آٹھواں نواں دن مسافروں کے لیے، دسواں دن غلاموں کے لیے مقرر تھا۔ اس کے ساتھ شرط یہ تھی کہ کوئی ضرورت مند زبان سے سوال نہ کرے گا۔ ضرورت مند محتاج اپنی باری کے دن صدر جہاں کی گزرگاہ کے دونوں جانب قطاریں باندھے کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ انہیں اشرفیاں دیتا ہوا آگے نکل جاتا تھا۔ جو کوئی بے صبر اتفاق سے سوال کر لیتا اسے کچھ نہ ملتا۔ ایک دن کسی ساحل نے کہا، کئی روز سے بھوکا ہوں، میری طرف نظر عنایت فرمائیے۔ لوگوں نے ہر چند اس آدمی کو روکا اور سمجھایا کہ ایسا نہ کرے، مگر وہ اپنی ضد پر اڑا رہا اور برابر صد لگاتا رہا۔ صدر جہاں جب قریب آیا تو اسے مخاطب ہو کر کہا، تو بڑا بے شرم اور بے حیا ہے۔ وہ آدمی صاحب نظر تھا۔ اس نے صدر جہاں کو کہا، اس جہاں میں بھی تو خوب موج اڑا رہا ہے اور اگلے جہاں کی طرف بھی نعمتیں بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ جواب سن کر صدر جہاں بہت متاثر ہوا۔ آگے اشرفیاں تقسیم کرنے روک دیں۔ غلاموں کو حکم دیا، جس قدر مال و دولت یہ آدمی طلب کرے اسے دے دو۔ اسی طرح ایک دفعہ جس دن ملاؤں کی باری تھی، ایک ملا اپنی باری کا انتظار کیے بغیر جذبہ حرص سے مجبور ہو کر چلا اٹھا کہ صدر جہاں میں نہایت غریب اور مفلس ہوں، مجھے جلدی اپنی دامن رحمت سے سیراب کر۔ صدر جہاں نے خلاف ورزی کرنے پر اسے کچھ نہ دیا۔ ہر چند کہ وہ ملا خوب رویا، گڑ گڑایا، اپنی مفلسی اور محتاجی کے عبرت خیز کہانیاں سنائیں، لیکن صدر جہاں کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ باقی سب ملاؤں کو نواز دیا مگر اسے ایک کوڑی بھی نہ دی۔ دوسرے دن وہی ملا اپنے دونوں پیروں پر پٹیاں لپیٹ کر معذوروں کی صف میں جا بیٹھا، دیکھنے کے لیے کہ وہ ترس کھائے کہ بیچارہ معذور ہے، اس کے دونوں پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں۔ صدر جہاں جب مال تقسیم کرنے لگا تو ملا کو پہچان لیا۔ سب معذوروں کو کچھ نہ کچھ دیا، اسے کچھ دیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ تیسرے دن وہ ملا اپنے چہرے پہ کالا کپڑا لپیٹا اور اندھا بن کر اندھوں کی قطاروں میں لگ گیا۔ صدر جہاں نے اسے وہاں بھی پہچان لیا، اسے کچھ عطا کیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ اس میں ناکامی کے بعد ملا نے عورتوں کی طرح سر پر چادر ڈال دی اور بیواؤں کے درمیان میں جا کر بیٹھ گیا، گردن جھکا لی، جھولی پھیلا کر دونوں ہاتھ چادر میں چھپا لیے۔ یہ رنگ ڈھنگ دیکھ کر صدر جہاں نے ایک ہی نظر میں پہچان لیا۔ اس نے سب بیواؤں کو اشرفیاں دیں لیکن اسے بیوہ کے قریب سے گزر گیا۔ جب یہ بار بھی خالی گیا تو ملا نے دل میں غم و غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ اگلے روز منہ اندھیرے ایک کفن چور کے پاس پہنچا اور کہا کہ مجھے ایک کفن میں لپیٹ کر سر راہ جنازہ بنا کر رکھ دو، کوئی بھی پوچھے جواب دینا خاموشی کے ساتھ کہ میرے جنازے کے قریب بیٹھے رہنا۔ صدر جہاں ادھر سے گزرے گا، لاوارث جان کر تدفین کے لیے اشرفیاں ضرور دے گا، اس میں نصف تمہارا ہوگا۔ کفن چور یہ تجویز سن کر راضی ہو گیا۔ ملا کا جنازہ تیار کر کے سر راہ رکھ دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد صدر جہاں کی سواری آئی تو یہ دیکھا کہ ایک لاش کفن میں لپٹی پڑی ہوئی ہے اور قریب ہی ایک شخص غمگین صورت بنائے بیٹھا ہوا ہے۔ صدر جہاں نے اشرفیوں کی ایک تھیلی اس میت پر پھینک دی۔ ملا نے فوراً کفن سے ہاتھ باہر نکالا اور اشرفیوں کی تھیلی اپنے قبضے میں لے لی۔ یہ تماشا دیکھ کر صدر جہاں رک گیا۔ اسی وقت ملا نے کفن سے منہ باہر نکالا اور صدر جہاں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے جو
دو سخا کا دروازہ بند کرنے والے، دیکھا آخر ہم نے تجھ سے لے کر ہی چھوڑا۔ صدر جہاں نے جواب دیا، ارے احمق، جب تک تو مرا نہیں ہماری سرکار سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکا۔ ایران کا ایک سوداگر تجارت کے سلسلے میں ہندوستان آیا۔ یہاں سے اس نے ایک خوبصورت اور میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا طوطا خریدا، جس کی ادائیں بڑی دل پسند اور آواز بڑی پیاری تھی۔ وہ تاجر اسے اپنے ملک میں لے گیا۔ وہ باتیں کر کے نہ صرف تاجر کو خوش کرتا بلکہ ہر عام و خاص کا دل اپنے نغموں سے خوش رکھتا تھا۔ ایک دفعہ وہی سوداگر تجارت کی غرض سے دوبارہ ہندوستان جانے لگا اور روانگی سے قبل اپنے اہل خانہ اور غلاموں سے پوچھا کہ وہ ان کے لیے ہندوستان سے کیا لائے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی پسند بتائی۔ طوطے سے کہا، تم بھی بتاؤ، تمہاری کیا فرمائش ہے؟ طوطے نے کہا، میری صرف یہ درخواست ہے کہ دوران سفر جب تم فلاں دریا کے پار ہو جاؤ گے تو تمہیں وہاں ایک پرفضا جزیرہ نظر آئے گا۔ وہاں میرے ہم جنس طوطوں کو سلام پہنچا کر کہنا کہ تمہاری قوم کا فلاں طوطا میری قید میں ہے اور تمہاری ملاقات کو جی ترس گیا ہے۔ تم آزادی کے ساتھ باغوں میں مزے کر رہے ہو، تمہیں ہم غریب الوطن ساتھی کی کوئی خبر نہیں۔ کیا اسی کا نام دوستوں کی وفا ہے؟ میں پنجرے میں پڑا ہو، تم باغوں میں عیش کر رہے ہو اور انہیں کہنا کہ وہ اپنی آزادی کے بارے میں مشورہ طلب کرتا ہے، ورنہ یہ بھی ممکن ہے کہ تمہاری ملاقات کی حسرت لیے اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ یا رویہ کیا انصاف ہے؟ کیا یہی عین وفاداری ہے؟ سوداگر نے وعدہ کیا کہ وہ طوطے کا یہ پیغام اس کے ہمجولیوں تک پہنچا دے گا۔ سوداگر سفر کرتا ہوا جب ہندوستان پہنچا اور اپنے طوطے کے بتلائے ہوئے پرفضا جزیرے سے گزرنے لگا تو وہاں سے طوطوں کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس نے انہیں مخاطب ہو کر کہا، اے طوطو، اپنے ایک بچھڑے ہوئے بھائی کا پیغام سن لو جو میرے گھر میں ہے۔ وہ سلام کہتا ہے اور وہ تم پر افسوس کرتا ہے کہ تم کو اس کے بغیر سبز شاخوں پر جھولنا کس طرح بھاتا ہے۔ کوئی اس کی ملاقات کی فکر کرو۔ ابھی سوداگر نے بمشکل اپنی بات مکمل کی تھی کہ درخت کی شاخ پر بیٹھا ہوا ایک طوطا پھڑپھڑانے لگا اور پھر بے دم ہو کر زمین پر گر پڑا۔ چند لمحے تک اس کا جسم تھر تھرایا، پھر بے جان ہو گیا۔ سوداگر سوچنے لگا، بعض اوقات ایسی گفتگو سے خاموشی بہتر ہے جو فساد اور اضطراب پیدا کرے۔ سوداگر اس پیغام رسانی پر بڑا شرمندہ ہوا کہ اس نے ناحق اپنی زبان سے ایک جان گنوا دی۔ تلوار کا زخم بڑھ جاتا ہے مگر زبان کا زخم نہیں بڑھتا۔ یہ مرنے والا شاید اس طوطے کا کوئی عزیز ہے۔ میری اس بے موقع خبر سے اتنا رنج ہوا کہ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ وہاں سے افسوس کرتا ہوا رخصت ہوا۔ کچھ عرصے بعد کاروبار سے فارغ ہو کر اپنے وطن واپس آیا اور اہل خانہ کو ان کے حسب فرمائش تحائف دے دیے۔ طوطے نے پوچھا، کیا میری فرمائش پوری کی؟ میرے ہم جنسوں نے کیا جواب دیا اور تو نے کیا دیکھا؟ سوداگر نے ایک سرد آہبری اور دکھ بھرے لہجے میں کہا، بہتر یہی ہے کہ کچھ ہوا مت سنو ورنہ تجھے صدمہ ہوگا۔ میں خود تیرا پیغام دے کر پچھتاتا ہوں۔ اب تک اس کی مزاحمت میرے دل میں ہے، کاش میں پیغام نہ پہنچاتا۔ طوطا بولا، اے مالک، ایسی کیا بات ہو گئی جو زبان پر لاتے ہوئے ڈرتا ہے؟ بے تکلف بیان کر، اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ سوداگر کہنے لگا، جب میں ہندوستان کی اس پرفضا مقام پر پہنچا، وہاں کے طوطوں کو تیرا پیغام دیا، جو تیرا حال تھا سب بیان کیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ
ان میں ایک طوطا تیرا درد آشنا اور عزیز تھا، میری باتیں سنتے ہی پھڑپھڑا کر گرا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ شاید اسے تیری گرفتاری کا اتنا رنج پہنچا کہ وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس کے یوں دم دینے میں بے حد پیشما ہو گیا میں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سوداگر کے طوطے کے بدن پر تھرتھری چھوٹی، آنکھیں پھڑپڑا گئیں اور ہائے کہہ کر قفس کے اندر گر پڑا اور تڑپتے ہوئے جان دے دی۔ سوداگر نے اپنی آنکھوں کے سامنے پیارے طوطے کو مرتے ہوئے دیکھا تو غم و نڈھال سے پھینکی، سینے پر بار بار ہاتھ مار کر رویا اور یہ کہتا کہ اے خوش بیاں طوطے، تجھے کیا ہو گیا؟ یہ تو نے کیا کیا؟ اگر مجھے خبر ہوتی کہ تو یوں داغ جدائی دے دے گا تو یہ منحوس قصہ نہ سناتا۔ غرض دیر تک طوطے کے مرنے کے غم میں اسی طرح روتا رہا۔ جب خوب دل کی بھڑاس نکال لی تو مرے ہوئے طوطے کو قفس سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ باہر پھینکنا تھا کہ وہ فوراً وہ طوطا پھر سے اڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھا۔ اس مرے ہوئے طوطے نے آزاد فضا میں ایسی اڑان کی جیسے مشرق سے آفتاب ابھرتا ہوا۔ سوداگر گزرا ہوا معاملہ بھول گیا، طوطے کی اس حرکت پر حیران رہ گیا اور کہنے لگا، اے چالاک پرندے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اے میرے بلبل، ذرا یہ تو بتا کہ ہندوستان کے طوطے نے تجھے کیا خفیہ پیغام دیا تھا جس سے تو بھاگ گیا اور جس سے تو میری آنکھوں پر اپنے مکر و فریب کا پردہ ڈالنے میں کامیاب ہوا؟ ارے غضب خدا کیا تو نے کمال دکھایا، ہمیں جلا کر خود روشن ہو گیا۔ طوطا بولا، میرے بھائی طوطے نے مجھے سبق دیا کہ اپنے عمل سے بتایا کہ میں قید سے کس طرح رہائی پا سکتا ہوں۔ میں نے اس پیغام کو سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ اس نے اشارہ دیا کہ نغمہ گوئی اور میٹھی بول چال ترک کر، تو اپنی اس سحر انگیز آواز کے سبب ہی گرفتار قفس ہوا ہے۔ پھر اس نے میری آزادی کے لیے خود کو مردہ بنایا۔ اے نادان پرندے، اور ہر کس و ناقص کا دل خوش کرنے والے مردہ بن جاتا ہے کہ قید سے نجات پائے۔ طوطے نے یہ کہہ کر اپنے اصلی وطن کا رخ کیا اور آخر کار ایک دن اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شریف النفس اور کمزور آدمی تھا۔ اللہ کے حضور یہ دعا کرتا تھا کہ مجھ غریب بے سہارا کو غیب سے روزی عطا فرما اور مجھے محنت و مشقت کے عذاب میں نہ ڈال۔ مریل گدھے پر گھوڑوں اور اونٹوں کا بوجھ نہیں لادا جا سکتا، پاؤں والا تو پیدل چل کر روزی پیدا کر سکتا ہے، جس کے پاؤں نہ ہوں اس کو تو تیرا ہی آسرا ہے۔ اے اللہ سب کے سننے والے، میں منہ ہی سے تجھ سے مانگ سکتا ہوں لیکن مشقت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ بس یہی ورد و وظیفہ اس کے دن و رات کی مصروفیت تھی۔ اس کا یہ عمل ہر عام و خاص میں مشہور ہو چکا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے، خدا نے ہر شخص کی روزی محنت و مشقت کے راستے اتاری ہے، لیکن اسے تو دیکھو، ہاتھ پیر ہلائے بغیر خدا سے اپنا رزق طلب کرتا ہے۔ خدا کے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھو، جنہیں اللہ نے معجزے بھی عطا کیے ہیں، خوش الحال ایسے کہ جن و انس چرند پرند ایک طرف پہاڑ بھی متاثر ہوتے ہیں، باوجود اتنی شان کے وہ بھی بغیر مشقت کے روزی حاصل نہیں کرتے۔ مگر اسے تو دیکھو، یہ ناکارہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے بیٹھے بٹھائے خزانہ مل جائے اور کوئی کسب نہ کرنا پڑے۔ لوگ سو باتیں کرتے، وہ کسی کی پرواہ نہ کرتا، برابر اپنی
گزاری میں لگا رہتا۔ اس کی دعا کا چرچا سارے شہر میں عام ہو گیا۔ یہ کیسا انسان ہے، خالی تھیلی میں بھی پنیر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جو تلاش کرے آخر اس کو مل جاتا ہے۔ خدا سب کی دعائیں سنتا ہے، وہ مرادیں پوری کرتا ہے۔ اس شخص نے دعاؤں اور رونے دھونے کی حد کر دی تو وہ رحمت حق جوش میں آ گئی اور اس کی مراد بر آئی۔ زور سے دروازہ کھلا اور ایک گائے اس کے گھر میں گھس آئی۔ اس نے فوراً گائے کو پکڑا، ٹانگیں باندھ کر بے تامل حلق پر چھری پھیر کر ذبح کر دیا۔ پھر قصاب کو بلوا کر اس کو کاٹ کر بوٹیاں بنا ڈالیں۔ گائے کا مالک گلی کوچوں کے خاک چھانتا ہوا، گائے تلاش کرتا ہوا ادھر ادھر نکلا، دیکھا کہ گائے ذبح ہو چکی ہے اور قصائی اس کی بوٹیاں کرنے میں مصروف ہے۔ اس نے رونا دھونا اور چلانا شروع کر دیا، ارے ظالم، یہ کیا غضب کیا، یہ گائے تو میری تھی، تجھے بھلا کیا حق تھا اسے پکڑ کر ذبح کرنے کا؟ دعا مانگنے والے نے جواب دیا، سنو برادر، زیادہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں برسوں سے اس دعا میں مصروف ہوں۔ اے اللہ تعالیٰ نے میرا رزق میرے پاس پہنچا دیا ہے۔ اس نے دعا قبول کی، میں نے اسے خدا داد سمجھ کر ذبح کر ڈالا۔ یہ جواب سن کر گائے کے مالک کے غضب و غضب کی انتہا نہ رہی۔ اس سے پہلے درویش کی ٹھکائی کی، پھر اسے گریبان سے پکڑ کے حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں لے گیا۔ ابے احمق، اگر محض دعا مانگ کر دوسروں کا مال ہضم کرنے کی اجازت ہو جاتی تو پھر کوئی کچھ نہ کرتا۔ صرف دعا کے بلبوتے پر لوگ ساری دولت کے مالک اور حقدار بن جاتے۔ لوگوں نے گائے کے مالک کی باتیں سنی تو اس کے حق پر قرار دیا۔ درویش نے اس بے بسی کی حالت میں آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا، اے خدائے رحمان اور رحیم، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے اپنی آرزو کی تکمیل کے لیے سینکڑوں روز و شب آہذاری کرنے اور دعا مانگنے میں صرف کیے، اور میں نے روزے الست جو خواب دیکھا تھا اسی نے مجھے تیری بندگی میں مست کر دیا۔ میری مثال اس مست اونٹ کی سی ہے جو سستی تھکان محسوس کیے بغیر منہ سے جھاگ نکالے بوجھ اٹھائے چلا جاتا ہے کہ اپنی اونٹنی سے ملاپ کرے۔ میں نے جب اپنی مراد پائی تو یہ مجھے تیرا بندہ نافرمان سمجھ کر شیطان کی طرح کوس رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں تو ہمیشہ تیرے ہی آگے دست سوال دراز کرتا رہا ہوں، تو میری پردہ پوشی کر لے اور مجھے ذلیل ہونے سے بچا۔ گائے والے نے جھلجھلا کر کہا، ابے ادھر آسمان کی طرف کیا دیکھ رہا ہے؟ ادھر میری طرف دیکھ اور حقیقت کا سامنا کر۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ خدا اور اس کے بندوں کو اس فریب میں مبتلا کرے گا؟ صاف نکل جائے گا۔ دعا مانگنے والے نے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی اور رو کر بولا، اے خدائے ذوالجلال، اپنے اس بندے کو رسوا نہ کر، میں بے شک برا ہوں، خطا کار ہوں، تو عیبوں کو ڈھانپنے والا ہے، اس نازک وقت میں میری مدد فرما۔ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہو گیا۔ پہلے گائے کے مالک نے دعویٰ پیش کیا اور کہا کہ اے پیغمبر خدا، میری گائے اتفاق سے اس شخص کے گھر میں جا گھسی، یہ خدا جانے کب سے تاک لگائے بیٹھا تھا، اس نے میری گائے کو پکڑ کر ذبح کر ڈالا۔ آپ کے سامنے میری فریاد ہے، اسے دریافت کریں، اس نے ایسا کیوں کیا؟ دعا مانگنے والے نے اپنی صفائی میں یوں عرض کیا، اس شہر کے سبھی لوگ مجھے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ آج تک میں نے کسی کا مال نہ چوری کیا اور نہ ہی ناجائز کسی کو پریشان کیا۔ میرا گزشتہ کئی سال سے یہ معمول رہا ہے کہ شب و روز بارگاہ الہی میں دعا کرتا رہتا ہوں کہ بغیر محنت و مشقت
کہ مجھے رزق عطا فرما۔ آخر مسلسل دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری آرزو سنی اور یہ گائے خود بخود میرے گھر میں گھس آئی۔ میری آنکھوں میں اسے دیکھتے ہی نور آ گیا۔ حق تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور رزق حلال بغیر محنت کے مل گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس گائے کو ذبح کر ڈالا۔ یہ شخص نہ جانے کہاں سے شور مچاتا ہوا آ گیا اور کہنے لگا کہ میری گائے ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ سن کر فرمایا، ایسی معقول دلیل ہے جس کی بنا پر تو نے گائے ذبح کی؟ تیرے بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ گائے تجھے مالک نے دی نہ تو نے خریدی۔ دعا مانگنے والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے پیغمبر خدا، آپ بھی وہی کہنے لگے جو دوسرے کہہ رہے ہیں؟ ایک آہ دردناک اس کے دل سے نکلی اور اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا، اے میرے دل کا درد جاننے والے، تو داؤد علیہ السلام کو روشنی عطا فرما اور انہیں حقیقت حال سے آگاہ فرما۔ یہ کہہ کر وہ دھاڑے مار کر رونے لگا۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ نہ صرف سنگ موم ہو گئے بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دل بھی دہل گیا۔ انہوں نے گائے کے مالک سے کہا، اس کا فیصلہ ایک دن بعد کیا جائے گا۔ پیغمبر خدا اپنے حجرے میں داخل ہوئے اور اپنی عبادت گاہ میں دروازہ بند کر دیا۔ ذکر و اذکار کے بعد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی، اے علیم و خبیر آقا، مجھے حقیقت حال سے آگاہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اسرار و رموز کھول دیے۔ دوسرے دن دونوں کو طلب کیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ گائے کے مالک کو کہا کہ اس شخص کا پیچھا چھوڑ دے اور اسے معاف کر دے۔ حق تعالیٰ نے تیرے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی، تو بھی اس کی سستاری کا حق ادا کر اور اپنی گائے کی طرف سے صبر کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ارشاد سنتے ہی اس بدبخت نے کہا، کیا آپ کوئی نئی شریعت نافذ ہو گئی ہے؟ آپ کے انصاف کی شہرت تو آسمان تک جا پہنچتی ہے، مگر میرے ساتھ یہ ظلم کیوں؟ یہ انصاف نہیں، ظلم ہے۔ دوسری مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اپنا سارا مال و جائیداد اس مظلوم کے حوالے کر دے، ورنہ تیری سخت رسوائی ہوگی اور کچھ عجب نہیں جو ظلم و ستم تو نے کیے ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائیں۔ گائے والے نے یہ کلمات سنتے ہی سر پر خاک ڈالنا شروع کر دی، گریبان پھاڑ کر ڈالا اور بدآواز ہو کر منہ میں کف بھر کر بولا، اے داؤد، اچھا فیصلہ سنایا، مجھ پر ظلم و زیادتی کی حد کر دی۔ نعوذ باللہ، مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ تو اپنے حواس میں نہیں رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے قریب بلا کر کہا، اے بدبخت، اس ہنگامے سے باز آ، کہیں یہ تیری ہلاکت کا باعث نہ بن جائے۔ جو تو نے بولا ہے اب کاٹ۔ اب تیسری مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو اپنے اہل و عیال بھی اس کے حوالے کر دے۔ اس حکم پر تو وہ پتھر سے اپنا سر پھوڑنے لگا۔ لوگ بھی حیران تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ کیسا حکم دے رہے ہیں۔ جو شخص تنکے کی طرح نفس کی ہوا کی بس میں ہو، وہ ظالم اور مظلوم میں کیا تمیز کر سکتا ہے؟ شیر بھی شرم کرتا ہے اور ہمسایوں کا شکار پر ہاتھ نہیں ڈالتا۔ تماشائی پیغمبر خدا علیہ السلام کے احکام کی اصل وجہ سے ناواقف تھے۔ ان میں سے ایک دو آدمی کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ کی ذات و برکات سے ایسا سری ہے ظلم، ہم سب حیرت میں ہیں۔ بے قصور گائے والے پر اتنا عطاف آخر کیوں؟ اور جس نے ناحق گائیں پکڑ کر ذبح کر ڈالی اسے آپ نے بری کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، شاید اب وہ وقت آن پہنچا
کہ اس گائے والے کے پوشیدہ راز ظاہر کر دیے جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سب کو دریا کے کنارے ایک بہت پرانے گھنے درخت کے نیچے لے گئے۔ وہ گھنا درخت جس کی شاخیں آپس میں گتھی ہوئی تھی، سورج کی شعاعوں کو زمین تک پہنچنے نہیں دیتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو اس درخت کے نیچے ایک آدمی کو قتل کیا گیا تھا؟ تم نہیں جانتے، البتہ وہ جانتا ہے جس نے اس زمین کو آسمان کو پیدا فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس گائے والے نے اپنے آقا کو قتل کیا تھا۔ یہ شخص اصل میں مقتول کا زر خرید غلام تھا۔ اس نے اپنے آقا کو قتل کر کے اس کے مال و دولت اور جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ یہ مظلوم دعا مانگنے والا اسی مقتول کا بیٹا ہے۔ پھر اس بے رحم اور سنگدل شخص نے اپنے مقتول آقا کے کمسن یتیم بچوں پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ ان سے سب کچھ چھین لیا، یہاں تک کہ نمک حرامی پر اتر آیا۔ اس کے آقا کے بچے دانے دانے کے محتاج ہو گئے۔ اس مردود نے اپنے گناہوں کا پردہ خود ہی فاش کیا۔ ظلم ہمیشہ روح گہرائیوں میں دبکتا رہتا ہے، لیکن ظالم اسے خود لوگوں پر کھول رہا ہے۔ اے سگ دنیا، تو نے شرع کے مطابق اس مقدمے کا فیصلہ مانگا تھا، شریعت نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اب اس کی تعمیل کرنا تیرا فرض بنتا ہے۔ تو نے اپنی صفاقی اور شقی القلبی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ خدا کی پناہ، تو نے آقا کو اس طرح چھری سے ذبح کیا جس طرح اسے دعا مانگنے والے نے تیری گائے کو ذبح کیا تھا۔ وہ خون آلود چھری راز فاش ہونے کے ڈر سے گڑھا کھود کر تو نے دفن کر دی تھی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس چھری پر اس کا نام کندہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم پر زمین کھودی گئی، گڑھے کے اندر سے ایک شخص کی کھوپڑی اور لمبی سی چھری برآمد ہوئی۔ اب گائے والا خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ تماشائیوں پر سختے کا عالم طاری ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے سروں سے کپڑے اور ٹوپیاں ہٹا دیں، ننگے سر ہو کر سامنے آئے اور عرض کرنے لگے، اے خدا کے پیغمبر، ہم فطری نابینا ثابت ہوئے، ہم نے آپ کی زبان پر اعتبار نہ کیا، آپ ہماری گستاخی معاف فرما دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا۔ پھر گائے والے کے بارے میں حکم دیا کہ چونکہ اس شخص کے ظلم کا پردہ کھل چکا ہے اور یہ قاتل ہے، اس کے لیے شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ اسے قصاص لیا جائے، چنانچہ اسے چھری کے ساتھ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ بادشاہ اپنے خواص کے ساتھ شاہی سواری پر بیٹھا بازار حسن سے گزرا کہ ایک کنیز پر اس کی نظر پڑی۔ وہ عورت کیا تھی کہ کسی شاہکار کا تراشا ہوا مجسمہ جس کے حسن قیامت خیز تھا۔ بادشاہ جب واپس لوٹا تو دل بے قرار کو کسی گھڑی چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس مجسمے حسن پر 100 جان سے قربان ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے منہ مانگی قیمت دے کر اسے خرید لیا۔ ابھی آنکھوں نے جی بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا کہ چند دن کے بعد وہ بادشاہ کے دل کی مالک بن بیٹھی۔ مشل صادق ہے، گدھا پاس تھا تو پالان نہ تھا، اور پالان ملا تو گدھے کو بیڑیا لے گیا۔ کوزہ تھا تو پانی نہ تھا، پانی ملا تو کوزہ ٹوٹ گیا۔ بادشاہ کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہوا۔ علاج کے لیے ہر طرف سے طبیب حضرات آنے لگے۔ ہر ایک کا یہی دعویٰ تھا کہ میں ہی مسیح زماں ہوں۔ جب بیمار کی قضا آئی تو طبیب بھی بے وقوف ہو جاتا ہے۔ اپنی مہارت اور تجربوں پر ناز کرتے ہوئے ہمارے پاس ہر دکھ درد کی تیر بہدف دوا ہے، انشاءاللہ نہ کہا ان کا علاج کوئی علاج کار
گر ثابت نہ ہوا۔ مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی والا معاملہ ہو گیا۔ طبیب حضرات اپنے نسخے آزما چکے تھے۔ چاند سے چہرے کی رونق کم سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ اب بادشاہ کو رجوع الی اللہ کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ فوراً ننگے سر اور پاؤں خانہ کعبہ کی طرف بھاگا، سر سجدے میں رکھ کر خوب رویا۔ سجدہ گاہ شاہ کے آنسو سے تر ہو گئی۔ یا اللہ، تو دلوں کے بھید جانتا ہے، میں نے طبیبوں پر بھروسہ کرنے میں خطا کی، میرا قصور معاف فرما۔ میں نے کیا عرض کروں، تو ہمارے اسرار سے باخبر ہے، ہمارے حال اور ان طبیبوں کا عدم توکل اور ترک انشاءاللہ تیرے لطف عام کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اے ہماری حاجتوں کی پناہ گاہ، میری محبوبہ کو شفا عطا فرما۔ روتے روتے بادشاہ کو اونگ آ گئی اور قسمت جاگ گئی۔ بشارت ملی کہ کل ایک مسافر تیرے پاس آئے گا، اس کے علاج سے کنیز کو شفا ہوگی۔ بادشاہ بڑی بےتابی کے ساتھ نووارد کی راہ دیکھنے لگا۔ ایک بزرگ صورت شخص دور سے ہلال کی طرح ظاہر ہوئے، جوں جوں نزدیک آتا گیا آفتاب کی طرح اس کی روشنی پھیلتی گئی۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ کلام و طعام سے فارغ ہو کر بادشاہ اس بزرگ طبیب کو محل کے اندر لے گیا۔ طبیب نے مریضہ کے چہرے کی رنگت اور نفس دیکھی، بیماری کی علامت اور اسباب کے متعلق غور کیا۔ سب کچھ دیکھ سن کر دل میں کہا، اسے سفر اسودہ کے غلبے کی وجہ سے مرض لاحق نہیں، بلکہ یہ مرض عشق ہے۔ یہ معلوم کر لینے کے بعد طبیب نے بادشاہ سے کہا کہ میں بیمار سے تخلیہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب لوگوں کے چلے جانے کے بعد طبیب نے پوچھا، اے شاہ بیگم، یہ بتائیں آپ کس کے علاقے کی رہنے والی ہیں؟ اس لیے ہر علاقے کا طریق علاج مختلف ہوتا ہے۔ آپ اس شہر میں کس طرح جدا ہوئیں؟ یہ کہہ کر مریضہ کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا۔ کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو اسے نکالنے کے لیے کتنی کاوش کرنا پڑتی ہے۔ پاؤں زانوں پر رکھ کر سوئی کے سرے سے کانٹے کا سر معلوم کرتے ہیں، جب نہ ملے تو اسے لب سے تر کرتے ہیں۔ جب پاؤں کا کانٹا ایسا دشواریاب ہے تو دل کا کانٹا معلوم کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ کنیز نے اپنی داستان غم بیان کرنا شروع کر دی۔ پہلے اپنی سہیلیوں اور رشتہ داروں کے متعلق بتایا۔ ان کے ذکر سے اس کا رنگ بدلا، نفس میں تغیر واقع ہوئی۔ اس طرح وہ ہر شہر اور ہر گھر کا ذکر کرتی رہی، جہاں جہاں اس کی بود و باش رہی۔ جب کنیز نے سمرقند میں آنے کے متعلق ذکر شروع کیا تو سمرقند کا نام لیتے ہی اس کے دل سے آہ نکلی اور آنسو جاری ہو گئے۔ آنکھوں کی اس رمجھم میں کہنے لگی کہ مجھے وہاں ایک خواجہ زردگر نے خرید لیا۔ اس بیان سے اس کی نفس دل کی تڑپ کر پتہ دینے لگی۔ وہ منہ کی زردی زرد فراق کا اظہار کرنے لگی۔ شیخ کامل نے دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ دیا اور کنیز سے یہ راز معلوم کر لیا کہ وہ سمرقند کے اس خواجہ زردگر پر عاشق ہے۔ طبیب نے کنیز کو تسلی دی اور اطمینان رکھو، تم جلد تندرست ہو جاؤ گی۔ طبیب نے بادشاہ کو بتلایا کہ میں نے مرض معلوم کر لیا ہے، آپ کسی طریقے سے فلاں زردگر کو سمرقند سے یہاں بلوائیں۔ بادشاہ نے اپنے 2 خاص دانہ آدمی سمرقند بھیجے جو اس سنار سے جا کر ملے اور اس کو اطلاع دی کہ بادشاہ تمہاری ہنرمندی کا شہرہ سن کر بڑا خوش ہوا۔ اس نے تمہارے لیے بیش و قیمت خلق اور مال و زر بھیجا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ تم اس کے پاس آؤ اور اس کے
خاص مصاحبوں میں شامل ہو جاؤ۔ بادشاہ کی یہ عنایت دیکھ کر زردگر بہت خوش ہوا۔ اسی وقت سب کچھ چھوڑ کر ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سمرقند کا خواجہ زردگر جب محل میں پہنچا تو بادشاہ نے اٹھ کر اس کی تعظیم کی اور حکم جاری کیا کہ تم بے فکری کے ساتھ ہمارے پاس رہو اور بادشاہ کے لائق سونے، زیورات اور برتن تیار کرو۔ چنانچہ وہ بڑی خوشی اور دلچسپی کے ساتھ اپنے کام میں لگ گیا۔ بادشاہ نے اس کے کام کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں اس کی صلح میں تمہیں اپنی خاص کنیز عطا کروں گا۔ چنانچہ وہی کنیز جو اس زردگرد کے فراق میں سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی اسے دے دی گئی۔ کنیز جب اپنے دل ربا کے پاس پہنچی تو اس کا دکھ درد سب جاتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چند ماہ میں صحیح سلامت ہو گئی۔ اس کا کھویا ہوا روپ پھر جو بن کر واپس آ گیا۔ اب طبیب کامل نے ایسا شربت تیار کیا جسے زردگرد نے نوش کیا۔ وہ پانی میں نمک کی ڈلی کی مانند گھلنے لگا۔ کنیز کے سامنے اس طویل بیماری کا سبب زردگرد کا روپ آہستہ آہستہ جاتا رہا۔ آنکھیں اندر دھس گئیں، چہرے کی سرخی جاتی رہی۔ یہ حالت دیکھ کر کنیز کی محبت بھی رفتہ رفتہ کافور ہو گئی۔ اب وہ کنیز عشق کی بیماری سے شفا پا گئی۔ اس کنیز کی محبت محض صورت پرستی تھی، اس لیے صورت کے بگڑنے سے آہستہ آہستہ وہ عشق بھی زائل ہو گیا۔ جو عشق صرف رنگ و روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فسق ہوتا ہے۔ اس ترکیب سے طبیب نے کنیز کے مرض کا علاج کیا اور اسے تندرست کر کے بادشاہ کے دل کے سرور اور آنکھوں کے نور کا سامان پیدا کیا۔